बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस नेटवर्क डेवकॉम पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर अहमद। और आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं जो पिछले कोई 2 हफ्तों से जो है वो उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। एंड दैट इज़ वेरी क्रूशल फॉर आवर सोशल सेटअप जो भी हमारा है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से है। And political instability, as you all know, is directly linked with economic development and social cohesion. तो इसको भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल हमारे यहाँ चल रही है वो किस तरह से उसने हमें नुकसान पहुंचाया। हम इसकी कोई पॉलिटिकल कॉनोटेशन उस तरह से नहीं लेंगे, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल इंपीरियलिज्म जो कि 80s में कहीं अमेरिका में इसकी इब्तदा होती है इस टर्म की, जो मैं इसको गो थ्रू कर रहा था, तो वो भी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी जब अमेरिका के अंदर अपने जजेस के ऊपर इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करने पर इस टर्म को इन्वेंट किया गया था। और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, यही 1980s है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जो मैंने गूगल करके मुख्तलिफ जगहों से इस हवाले से मालूमात इकट्ठी की, तो एक्टिविज्म तो बुनियादी तौर पर हम अपने किसी हक के लिए आवाज़ उठाने को कहते हैं, जबकि इंपीरियलिज्म जब इसको अदालत की इस्तिलाह में इस्तेमाल किया गया तो किसी एक आदमी का अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसको कोई ऑर्डर पास करने या किसी तरह की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके चलना, चाहे उसका जो भी इम्पैक्ट हो रहा हो। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखा वो नेपाल और भारत में अक्सरियती राय से उनकी वहाँ की जो आला अदलिया हैं, वो अक्सरियती राय से किसी चीज़ के ऊपर ऐसा सुओ मोटो लेते हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, और वो बहुत एक, और शायद इसी वजह से वहाँ पर इस तरह के कोई फैसले नहीं आ रहे। फिर अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं, तो 2002 से लेके 2003, यानी ये जो अभी मौजूदा फैसला जो आया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, वहां तक इस सुओ मोटो तक कुछ 2004 सुओ मोटो बनते हैं। और बहुत ज्यादा जो सुओ मोटो लिए गए वो हमारे एक और चीफ जस्टिस से, उन्होंने अपने थोड़े से वक्त के दौरान 80 से ज्यादा सुओ मोटो लिए। लेकिन अगर अमेरिका में देखें अब जो सूरत हाल है, तो अमेरिका की कुछ रियासतों के अंदर सुओ मोटो का इख्तियार है, बाकी अदालतों के अंदर इख्तियार नहीं है। और वो जो एक लिमिटेड जो उनको वहां पर अथॉरिटी है इस तरह का कोई सुओ मोटो लेने की, वो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर है जहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो। इवन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर भी पॉलिटिकल सुओ मोटो नहीं लिया जाता, ताकि वो जो रियासती निज़ाम है, जो हुकूमती निज़ाम है उसके ऊपर, ताकि वहाँ की अदालतें सियासी यानी पॉलिटिकली पोलराइज्ड या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना कहलाएं। तो लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का नहीं ख्याल रखा गया बरसों से। जब से हमने शऊर की आंख खोली है थोड़ा बहुत, जब कॉलेज डेज से लेके आज तक, हम इसका गलत कह लें या एक अथॉरिटेटिव इस्तेमाल ही हमें नजर आता रहा, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे हैं। तो आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव अदालती, सियासी, समाजी इन्होंने देखे हैं। तो उस फरतुल्लाह बाबर साहब, आप किस तरफ से आ रहे हैं? इस तरफ से आ रहे हैं कि उस तरफ से आ रहे हैं? मैं दोनों ट्राई कर रहा हूँ, बट राइट नाउ अच्छा, राइट नाउ ओके मैं ट्राई कर ओके रहा हूँ। ओके, मैं आपको फिर दोनों तरफ से म्यूट कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, एक तरफ से मैंने म्यूट कर दिया है मैंने आपका ना, ताकि उसकी आवाज दूसरी तरफ ना आए। अच्छा, दूसरी, अब फरतुल्लाह बाबर साहब हमारे बड़े मोहतरम नाम हैं आज के दौर के, और हम इनसे हमेशा विजडम की तवक्को भी रखते हैं, और बहुत ज्यादा हम एजुकेट भी होते हैं इनको सुनकर। तो वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि जो
हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल इंपीरियलिज्म जिसको आमतौर पे दुनिया कहती है, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं। इस लफ्ज को हमने जुडिशल इंपीरियलिज्म की इस्तिलाह में दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे देखा। तो उस हवाले से देखेंगे कि किस तरह हिस्टोरिकली इस एक्टिविज्म ने या इस इंपीरियलिज्म ने पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के मुआशरे को तकसीम करने और एक एक्सट्रीम ओपिनियन की तरफ ले जाने की में किरदार अदा किया। फिर हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। ही इज अ वेरी सीजन जर्नलिस्ट, वेरी कहना चाहिए कि रैशनल एनालिस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन दी पॉलिटिकल सिनेरियोस और जो भी लैंडस्केप है उसके ऊपर बड़ी एक इनकी रैशनल और बहुत अच्छी एक बैलेंस्ड ओपिनियन होती है, लॉजिकल ओपिनियन होती है। मजहर साहब से भी हम जानेंगे कि ये इसकी वजह से जो मीडिया के अंदर टीआरपी के चक्कर में जो भी सूरत हाल हो रही है तो वो कैसे रैशनलाइज हो सकती है और क्या इसका इम्पैक्ट है, और उसको जो भी इम्पैक्ट हो चुका है, जो डेंट हो चुका है, उसको हम कैसे उसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं, या जो इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है उसको हम कैसे देख सकते हैं। फिर हमारे साथ हुमा चुगताई साहबा मौजूद हैं जो तकरीबन को 20-22 बरस से हम उनको देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ तरह का जो जुडिशल एजुकेशन के हवाले से और पार्लियामेंट के साथ इनकी जो इंगेजमेंट है उसके हवाले से, तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे हुमा चुगताई साहबा से कि इसका जो एक तो दोनों स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट या ये, तो ये कैसे एक दूसरे के साथ हम आहंगी से चल सकते हैं, और जब ये हम आहंगी से नहीं चलेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके जरिए से जो अवाम के ऊपर आता है, जिस तरह से आम लोग मुतासिर होंगे इससे या हो रहे हैं, तो उसके हम कॉन्सिक्वेंसेस और उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई प्रेमाइश था जिसके ऊपर हम इस बात को लेके चलेंगे। फरतुल्लाह बाबर साहब जी, अब आवाज आ रही है जी? Can you- आपकी आवाज मुझे आ रही है लेकिन थोड़ी सी एको भी आ रही है। I don't know, मैं तो ऐसी जगह पे हूँ, कमरे में हूँ। हाँ I don't know कि फिर अब हो कैसे है। फिर वो हो सकता है दूसरे लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा फोन बंद कर देता हूँ। ये सब ये फिर देखिए ना, मजहर साहब ने बता दिया ना कि अब सर देखिए आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। मुनीर साहब आवाज आ रही है। मुनीर साहब आवाज आ रही है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही मुनीर साहब। आई कांट हियर यू। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। यस आई कैन। अच्छा, चलें सर, मेरा ख्याल जी मजहर साहब, ये आप चूंकि माहिर हैं, ये एको जी। क्यों आ रही है मजहर साहब? अब भी एक और है कहीं ये। मजहर साहब, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप ना कीजिएगा। ये अब आ रही है? अब फरतुल्लाह बाबर साहब, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन एको भी आ रही है। मजहर साहब, अब मैंने आपको अनम्यूट किया है। क्या मैं जी आप ऐसा करें कि बाकी को अनम्यूट कर देना, अब बाकी को म्यूट कर देना। म्यूट नहीं, बाकी सारे म्यूट हैं, ये मैंने इनको भी म्यूट किया हुआ है, मैं हूं सिर्फ। चलें, अब आप करें। अब देखिए आपका आवाज ठीक इको है या नहीं? एको तो है। इको तो है। क्या मेरे कंप्यूटर की वजह तो नहीं? मुझे साथ कंप्यूटर भी मेरा एक ऑन है। कंप्यूटर बंद कर दें फिर। कंप्यूटर बंद कर दो। हाँ हाँ, अब आपका देखिए, हेलो अब इको है जी। है। अब तो फिर
it's all closed now. एक Just मिनट ठहरें, total. एक मिनट ठहरें। ये मदर साहब, ये क्या कर दिया आपने यार? जी फरतुल्लाह बाबर साहब, आप बोलें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आवाज आ रही है, एको है या नहीं? मेरा तो दूसरा नहीं मोबाइल नहीं भी बंद है। नहीं नहीं, अब ठीक हो गया। अब आप करें, वो मैंने आपका वो चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए। फरतुल्लाह ओके, बाबर साहब, एक तो पहले जो हम बात करेंगे कि जो भी हमारी अदालतें सुओ मोटो लेती हैं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जैसे मैंने अपने प्रीमाइस में कहा कि हमारे यहाँ इसको जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, जबकि अमेरिका में जब अर्ली 1980s में इसके ऊपर बात की तो वहाँ पर इसको जुडिशल इंपीरियलिज्म कहा गया और सुओ मोटो, और उसके बाद उनकी अक्सर रियासतों के अंदर किसी भी चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेने से मना कर दिया गया, खास तौर पर, और बल्कि किसी भी तरह के भी सुओ मोटो लेने से मना कर दिया गया, जबकि कोई 2-4 ऐसी रियासतें वहां पर हैं जहां पर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर सुओ मोटो ले सकते हैं, लेकिन दे शैल बी नॉन पॉलिटिकल, और ये कहीं पे भी नहीं है। और नेपाल और भारत की जैसे हम बात कर रहे थे, वहां पर वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर सुओ मोटो लेती है तो वो अक्सरियती राय से होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा कोई कानून तो आ गया है, लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एक्टिविज्म और इंपीरियलिज्म क्या अलग अलग हैं या एक ही तरह से हैं? शुक्रिया मुनीर साहब। मैं आपको डेफकॉम को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि बड़े टाइमली आपने इस इशू को उठाया है, और मैं मजहर अब्बास साहब को और मैडम चुगताई को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। देखिए, ये जो जुडिशल एक्टिविज्म है, ये तो एक वेल नोन प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का, कि उसमें अदालतें जो हैं वो ज्यादा एक्टिव होकर आईन और कानून की तशरीह करती हैं ताकि लोगों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन जो जुडिशल इंपीरियलिज्म है वो ये है कि जब जजेस की एक्टिविज्म जो है वो इस हद तक चली जाए कि उनके जो फैसले हैं, डिसीजंस, दे कैन नॉट पॉसिबली बी रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब फैसले का की तशरीह ऐसे हो कि वो आप आइन के साथ वो आप देखें कि ये कोरिलेट नहीं करता, तो फिर ये जुडिशल इंपीरियलिज्म कहलाता है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज्म जो बड़ी एक्टिव रही है, वो जो जो जजेस के रेस्टोरेशन के बारे में जब वो तहरीक चली थी, वहाँ से शुरू होती है। उससे पहले जो हमारी अदलिया की तारीख है वो बदकिस्मती से हैज़ नॉट बीन खास कर डिक्टेटर्स के खिलाफ हमारी अदलिया का रेजिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं था। खा वो अयूब खान के वक्त का था या ज़ियाउल हक का था या मुशर्रफ का था, हमने देखा कि अदलिया ने हमेशा आमिरों की डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट किया, उनको आइन में तरमीम का इख्तियार दिया और उनके सामने सर तस्लीम किया उनको। बट हमने देखा कि 2009 में जो जुडिशरी की रेस्टोरेशन की मूवमेंट थी इफ्तिखार चौधरी साहब वाली, और इफ्तिखार चौधरी साहब का खुद अपना जो रिकॉर्ड था वो कोई इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेट नहीं था। उनके बारे में हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने खुद जनरल मुशर्रफ को और उनके पीसीओ को, उन सब कुछ चीज़ों को उन्हें मान लिया था। हाउएवर, जब ये तहरीक चली और उसके नतीजे में वो बहाल हुए, तो हमने देखा कि फिर एक जुडिशल एक्टिविज्म जो थी शुरू हो गई, और वो न सिर्फ शुरू हो गई बल्कि वो तेज होती गई। और इब्तिदा उसकी यूं हुई कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2-3 मौकों पर बाज़ाब्ता तौर पर तकरीर करते हुए पब्लिक फंक्शंस में कहा कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। ये जो कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उन्होंने कहा नॉट पार्लियामेंट बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये उन्होंने पहली बार 2011-2012 में ये कहा, और कहा कि एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो आप देखें कि जब 2009 में उनकी बहाली होती है
تو ان کی بحالی کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے چند چیزوں کا، اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 ان کا یہ ہے کہ پارلیمان نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی تھی، اور اس 18ویں آئینی ترمیم میں پارلیمان نے کچھ اختیار اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ ججوں کی جو تقرری ہوگی اس میں پارلیمان نے بھی اپنا کوئی حصہ ڈالا، کہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوگا اور ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا جس کے سربراہ چیف جسٹس ہوں گے، ان کی ریکمنڈیشنز ہوں گی، پھر ان نامینیشنز کو پارلیمنٹری کمیٹی دیکھے گی. پارلیمنٹری کمیٹی میں برابر نمائندگی ہوگی اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی. تو جب وہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی 18ویں، اور چونکہ میں ذرا اس کا عینی شاہد تھا، ہم نے دیکھا تو سپریم کورٹ جو تھا، چیف جسٹس صاحب وہ اس بات سے خوش نہیں تھے، اور انہوں نے پیغامات بھجوائے کہ اس کو یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور آپ اس میں ترمیم کر دیں. تو جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی، جنہوں نے جو اسپیشل کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی، جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم بنائی تھی، وہ بھی ریزسٹ انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اس کو ہم امینڈ کر دیتے ہیں. وہ ایک کروشل فنڈامنٹل فیصلہ کیا پارلیمان نے، جو اب ود ہائنڈ سائٹ آئی تھنک کہ وہ پارلیمان نے غلط کیا، کہ وہ پارلیمان کو نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا، پارلیمان کو اصرار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہمارا اوورسائٹ ہوگا. بہرحال پارلیمان نے آئین میں 19ویں ترمیم کی اجازت دے دی. 19ویں آئینی ترمیم کر کے اپنے جو اختیارات تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ، وہ اختیارات جو وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے لیے تھے، وہ اختیارات بائی اینڈ لارج سپریم کورٹ کو واپس کر دیے. لیکن افتخار چودھری صاحب پھر بھی اس پر خوش نہیں تھے، اور پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی جس نے ریکمنڈیشنز کو جانچنا تھا، اس پارلیمنٹری کمیٹی پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے، جو ان کی سربراہی میں ہے، عدلیہ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. چنانچہ انہوں نے جوڈیشل ریویو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی جج اس وقت بھرتی ہو رہے تھے یا ایلیویٹ ہو رہے تھے، وہ ان کی تعداد ویسے تو کوئی 100 سے اوپر ہونی تھی، لیکن چند کیسز میں پارلیمنٹری کمیٹی نے اعتراضات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس میں جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، ایلیویٹ کر رہے ہو، اس کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو عدلیہ نے ان تمام کیسز میں ان اعتراضات کو مسترد کر دیا، اور اپنا ہی جو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا پارلیمنٹری کمیٹی کو، اپنے ہی نامینی کو اپوائنٹ کر دیا. وچ مینز کہ ایفیکٹیولی پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی تقریباً، اور جوڈیشل کا جو کمیشن تھا جس کا سربراہ چیف جسٹس تھا، انہوں نے تقرری کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اور پھر منیر صاحب آپ کو بتاؤں کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں 126 ججز جو تھے وہ ایلیویٹ ہو گئے اور اپوائنٹ ہو گئے 126. اور 126 اس لیے ہوئے کہ ان کا ایک فیصلہ تھا 31 جولائی 2009 کا، اس کے تحت جتنے بھی پی سی او کے ججز تھے ان کو بھی فارغ کیا گیا. تو اور ان کو جب فارغ کیا گیا تو ان کو بھی اس وجہ سے فارغ کیا کہ وہ پی سی او کے ججز تھے، اور ان کو آرٹیکل 209 کے تحت فارغ نہیں کیا. چنانچہ ایک فرد واحد نے، چیف جسٹس نے 100 سے زیادہ ججوں کو فارغ کیا، 126 ججوں کو اس نے ایلیویٹ کیا اور تعیناتی کی، اور اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. اور جب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے اس آئین کے تحت کچھ ان کا رول تھا، تو اس پہ باقاعدہ ان کا فیصلہ آیا چیف جسٹس صاحب کا کہ نہ تو پرائم منسٹر اور نہ وزیر اعظم کو کوئی اختیار ہے. اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اور وزیر اعظم اور صدر صاحب کا کام محض ایک پوسٹ آفس کی طرح کا ہے. وہ پوسٹ آفس طریقے کے ساتھ ان کے پاس جب ہماری ریکمنڈیشن جائے گی تھرو دا پارلیمنٹری کمیٹی، تو انہوں نے اس پر مہر ثبت کر دینی ہے. چنانچہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، اور عدلیہ نے یہ تمام اختیارات جو تھے اپنے پاس رکھ لیے. اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں مدیر صاحب، تو جب یہ اختیارات کا ارتکاز ان کے ہاتھ میں آیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ بہت
संजीदा किस्म की डेवलपमेंट भी हो गई। फिर ये हुआ कि आर्टिकल 18 के तहत आपने 58(2)B के इख्तियारात खत्म कर दिए थे, चुनांचे पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत को खत्म नहीं किया जा सकता था ऐवान सदर की तरफ से। अब ऐवान सदर की तरफ से मुंतखब ऐवान और मुंतखब वजीर आजम खत्म नहीं हो सकता था। 58(2)B खत्म हो गया तो एक नई चीज आती है हमारे सामने, और वो है 184(3) सुओ मोटो, जिसका आपने अभी जिक्र किया। और 184(3) के तहत अदलिया ने पहले एक वजीर आजम को घर भेजा, यूसुफ रजा गिलानी को, और उस शौक को उस वक्त की गवर्नमेंट ने ऐसे एब्जॉर्ब किया कि अपनी ही पार्टी के दूसरे MNA को प्राइम मिनिस्टर बनाया, राजा परवेज अशरफ को। और फिर उसी अदलिया ने दूसरे गवर्नमेंट का PMLN का एक और उसके वजीर आजम को भी घर भेज दिया। सो दैट मीन्स 58(2)B खत्म हो गया, लेकिन 184(3) के जरिए मुंतखब जो वजीर आजम थे उनको घरों को भेजा गया। और न सिर्फ ये, बल्कि जब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रूलिंग दी पहले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की बरतरफी के बारे में, तो उस रूलिंग को भी पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीकर ऑफ द कौमी असम्बली की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हो। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको याद होगा कि जब सदर पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा था और मामला सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन शेड्यूल दिया जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में मुदाखलत थी। तो उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। सो हम देख रहे हैं कि अदलिया ने 2009 के वो जो था पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस थी उसको बहाल करने की, उसका ये हुआ कि अदलिया ने न सिर्फ इंतजामिया बल्कि ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है और ऑल्सो द पार्लिमान, इसके ऊपर जो था इसके ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा बढ़ा दिया और उनमें मुदाखलत होने लगी। तो इंस्टेबिलिटी तो आनी थी। अब इस सिलसिले को रोकने वाला कोई नहीं था। जब इस सिलसिले को रोका नहीं गया, मुझे याद पड़ता है मुझे साहब कि एक दफा ये फैसला हुआ कि इस पर पार्लिमान में बहस की जाए, बिलखुसूस उस वक्त जब 18वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज किया और कहा कि जजों की तकर्री के बारे में ये इस चीज को खत्म कर दें और ये सारे इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। तो उस वक्त सदर पाकिस्तान ने सोचा था कि पार्लिमान में इस पर बहस की जाए, और नैयर बुखारी साहब चेयरमैन सेनेट थे और वो तैयारी कर रहे थे कि हाँ हम एक बहस कर लेते हैं पार्लिमान में, भले उसका कुछ भी फायदा ना हो, कुछ भी और नतीजा ना निकले, लेकिन बहस होने के बाद एक पैगाम चला जाएगा। लेकिन पार्लिमान के वो अरकान जिनका ताल्लुक बार से था, वकला थे, उन्होंने इसके खिलाफ मशवरा दिया और कहा कि इस पर पार्लिमान में भी बहस न की जाए। चुनांचे पार्लिमान एक बहुत बड़ा मौका जो था वो उनके हाथ वो खो गए, और अदलिया जो थी इसी तरह अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती रही, और बल्कि इख्तियारात का आइन की ऐसी तशरीह की गई जो बज़ाहिर आइन के अंदर नजर नहीं आ रही थी, जिसका भी आपने जिक्र किया कि अभी हाल ही में एक फैसला हुआ 63A का, और खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि जिस तरीके के साथ इसको इंटरप्रेट किया गया है ये तो आइन को नए सिरे से लिखने के मुतरादिफ है। तो आइन की तशरीह अब ऐसे होने लगी है कि आइन से मावरा, दैट मीन्स कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है आइन की तशरीह ऐसा करे कि नया आइन लिखा जाए, और वो हो रहा है इस वक्त। तो मैं समझता हूं कि ये जो जुडिशियल इंपीरियलिज्म है ये आइन के लिए एक खतरा हो सकता है अगर इस पर इस वक्त मुनासिब तरीके के साथ डिस्कशन होने के बाद इसको अगर न रोका गया, तो ये जो 2023 का साल है
یہ آئین کے بنے ہوئے کو یہ 50ویں سال گرا ہے، اور آئین کے 50ویں سال گرا میں یہ چیز اب سامنے آ گئی ہے کہ خود اس آئین کو جو خطرہ ہے وہ جوڈیشل امپیریلزم کے سے ہے، اور ہمیں اس کا کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کریں۔ دوسرا مجیر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جب شروع میں جوڈیشل ایکٹیویزم زیادہ ہو گئی تو پاکستان میں 2011 میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ایک وفد آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب وکلاء سے اور کچھ حاضر سروس ججز اور کچھ ریٹائرڈ ججز سے ملنا چاہتے ہیں اور ان سے ذرا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جس طریقے کے ساتھ سو موٹو کا استعمال ہو رہا ہے اور جس طریقے کے ساتھ یہ بینچز بن رہے ہیں، ایک سی جے ہی کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہے، تو انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی پاکستان میں، بیان دیا، اور انہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ نہیں، ان کو غلط فہمی ہے وغیرہ وغیرہ، تو خیر وہ بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور کمیشن آتا ہے، وہ تھا دیٹ واز انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا، ان کا آ گیا تھا یہاں، اور انہوں نے بھی جب سروے کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور ان کی جو پریزیڈنٹ تھی لوئس آربر، انہوں نے پاکستان میں لاہور میں شی ایڈریسڈ پریس کانفرنس، اور میں اس میں سے صرف 2 سینٹینسز آپ کے پڑھا دوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ what is happening in the country، انہوں نے یہ کہا کہ the court in Pakistan is intoxicated with their own independence، یہ intoxicated with their own independence quote unquote، کہ ان کو اپنی جو جسے یہ انڈیپینڈنس کہتے ہیں اس کا نشہ چڑھ گیا ہے، اور پھر کہا کہ it is threatening to upend the very democratic order، to upend the very democratic order that restored them to the bench، کہ وہ ڈیموکریٹک آرڈر جس نے ان کو بحال کیا، اپنے بینچ میں ججوں کو بحال کیا، اسی ڈیموکریٹک آرڈر کو یہ اپبینڈ کر رہا ہے۔ یہ ان کے واضح الفاظ تھے 2012 میں۔ 2012 میں انہوں نے یہ کہا، اور 11 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے، جو اب جوڈیشل امپیریلزم بن گئی ہے، it is threatening to upend the very democratic order that initially had restored the judges۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور آئین کا جو وہ اصول ہے، ٹرائیکوٹمی آف پاورز، عدلیہ کا اپنا اختیار ہے، پارلیمان کا اپنا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا اپنا اختیار ہے، اس ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ادارے جو ہیں اس کے اندر کام کر رہے ہیں، ورنہ یہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ سینیٹر فیض اللہ بابر صاحب، آپ نے بڑی ایک تفصیل کے ساتھ یہ کدھر سے شروع ہوا اور کیا صورتحال، اور آپ نے خود ہی اس کے اوپر بتا بھی دیا کہ اب یہ کیسے۔ لیکن مظہر عباس صاحب، اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، کہ اب جو صورتحال ہے، فرت اللہ بابر صاحب اور اسی طرح بہت ساری ریشنل وائسز ایسی آ رہی ہیں کہ سٹیک ہولڈرز لوگ بیٹھ کے مشاورت سے چیز کو کریں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ود ان دی سپریم کورٹ کوئی مشاورت کا پروسیس نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری وائسز آئی ہیں، اور پچھلے ہم نے تقریباً کوئی 10-15 دن کے اندر جو میڈیا کے اندر اس کی ہائپ دیکھی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ایکسٹریم اینگر جو ہے، اور ایک ایکسٹریم ڈیوائڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت عوام کے اندر، وہ بھی ہے، اور میڈیا کے اندر بھی ہم ایک بہت بڑی ڈیوائڈ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تو پہلے بھی تھی، لیکن اب اس وقت جو بالکل ایک برننگ پوائنٹ کہہ لیں یا ایک ایکسٹریم پوائنٹ کہہ لیں، وہ آ چکا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سجیسٹ کہ اب کول ڈاؤن کیسے ہوگا،
اور یہ کیا پروسیس اختیار ہو اور وہ who will ignite the process basically, initiate the process. مظہر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے فرت اللہ بابر صاحب نے بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع قسم کی جو ہے بات کی ہے، اور بنیادی نقطے کو بہت صحیح طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے. مجھے جو لگتا ہے خاص طور پہ 2007 کے بعد، وہ یہ کہ گلیمرائزیشن آف جوڈیشری بائی دا میڈیا، یہ جو صورتحال میں نے دیکھی ہے 2007 میں، اس میں نے ججز کو بہت زیادہ میڈیا سے گلیمرائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میڈیا یہ سمجھ بیٹھا کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ ان کے بارے میں، کیسز کے بارے میں وہ جس طرح چاہیں وہ رپورٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح چاہیں وہ ججز کو پلیز کر سکتے ہیں. جو پہلے ایک بار تھی کہ آپ آن گوئنگ کیسز کو، پینڈنگ کیسز کو اس طرح رپورٹ نہیں کر سکتے تھے انٹل انلیس جوڈیشری اس کی اجازت نہیں دے. ورنہ اب ہم نے دیکھا کہ 2007 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہیئرنگ چل رہی ہوتی ہے، ہیئرنگ کے دوران ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں نے ججز کو بہت زیادہ جو ہے نا میڈیا جو ہے، جس طرح ہم کہیں کہ میڈیا فوبیا میں مبتلا کر دیا. اور میں نے ذاتی طور پہ یہ دیکھا افتخار چودھری صاحب کی کورٹ میں کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ میڈیا کی پریزنس جو ہے وہ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد کیسز کی پروسیڈنگ. جب یہ مائنڈ سیٹ آ جائے تو یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے کہ آپ کیرڈ اوے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کورٹ کے اندر، چونکہ ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا، کہ باقاعدہ جو دوسری سائڈ ہوتی تھی، پٹیشنرز ہوتے تھے یا دوسرے وکیل ہوتے تھے اپوزٹ سائڈ کے، وہ یہ احتجاج کرتے تھے، وہ یہ ریکویسٹ کرتے تھے عدالت سے کہ دیکھیں ابھی تو ہیئرنگ چل رہی ہے اور چینلز پہ اس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں، آبزرویشن آ رہی ہیں، تو یہ میرے کلائنٹ کو میرے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی تھی. یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو ہم نے گلیمرائز کیا اس کو. اور خاص طور پہ جب یہ موومنٹ چلی، ہم خود اس موومنٹ کا حصہ رہے. ہم جو جنرل مشرف نے جس طریقے سے استعفیٰ مانگا تھا، اس پورے عمل کو ہم کنڈیم کرتے تھے. ہم اس تحریک کا حصہ رہے. اس تحریک کے دوران دو چیزیں میں نے نوٹ کی. ایک تو یہ کہ افتخار چودھری صاحب اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ وہ جب سپریم کورٹ میں یا بار ایسوسی ایشنز کے علاوہ انہوں نے کسی اور فورم سے ایڈریس نہیں کیا. اور بار ایسوسی ایشنز کے فورم پہ جب وہ ایڈریس کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اس میں دائرے میں رکھتے تھے، جو کہ ایک پازیٹیو سائڈ تھی اور اس کو پسند بھی کیا گیا. لیکن جو ایکٹیویزم نظر آیا وہ ہمیں نظر آیا جس کو نہیں روکا گیا، اور جب جو ججز بحال بھی ہو گئے اس کے بعد بھی نہیں روکا گیا، وہ ہے لائرز ایکٹیویزم. لائرز کا جو مرضی آتی، اس کے بعد ایک گروپ بن گئے لائر، جا کے کسی سیشن جج کو، کسی سول جج کو جا کے پٹائی کر دی، اور اس کو پروٹیکٹ کرتی تھی جوڈیشری. اس چیز نے اس موومنٹ کو بالکل ایک دوسری ڈائریکشن دے دی. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب اس موومنٹ کے دوران پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کہ جب افتخار چودھری صاحب، جن کو مشرف صاحب نے جو ہے وہ باہر نکال دیا تھا، وہ جب بار ایسوسی ایشن سے ایڈریس کرنے آتے تھے تو سٹنگ ججز آف دی ہائی کورٹس وہ ان کی تقریر سننے آتے تھے. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو پاکستان کی جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. سٹنگ ججز ایک ایسے چیف جسٹس کو سننے آ رہے ہیں جس کو اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر نے نکال دیا ہے. اب وہ جو اسٹرینتھ تھی، جو اسٹرینتھ پازیٹیولی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کے پیچھے ججز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے لائرز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کھڑے ہوئے ہیں، اس کو جو پازیٹیو ڈائریکشن ملنی تھی وہ نہیں ملی. اور جب جون یا جولائی 2007 میں سپریم کورٹ نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کیا، تو یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس شام کو
जनरल मुशर्रफ ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग बुला के ही सेट, और उसमें ये चौधरी ब्रादरान और मुशाहिद हुसैन और ये सारे जो उनकी जनरल कियानी वगैरह मौजूद थे, उसमें उन्होंने कहा कि आई थिंक आई हैव लॉस्ट द बैटल, आई थिंक आई शुड रिजाइन और आई शुड गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। लेकिन उस वक्त जो ख़ास तौर पे चौधरीज वगैरह थे उन्होंने उनको मना किया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं सेनेट में आज भी, वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने खुद ये कहा कि जनरल मुशर्रफ से कि आप टेलीफोन उठाएं और कॉल इफ्तिखार चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेट हिम और चीज़ों को आगे बढ़ाएं उस तरीके से। उसके बाद फिर हमने 3 नवंबर देखा, उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जरदारी साहब ने उसमें एक मुआहिदा किया जो बूरबन डिक्लेरेशन के तौर पे हमने सामने आया, जिसमें उन जजेस की बहाली की बात की गई। लेकिन फिर गालिबन जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की अपनी थिंकिंग थी कि वो उस एग्रीमेंट से पीछे हट गए और वो जजेस बहाल नहीं हुए। और वो जजेस बहाल उस वक्त हुए जब 2009 में एक और लॉन्ग मार्च हुआ जो नवाज शरीफ साहब ने, उसमें एतजाज अहसन साहब थे, वो किए। और उस वक्त भी जब वो मार्च हो रहा था तो उस वक्त बाकायदा जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में एक मीटिंग हुई। जो डॉक्टर शोएब सडल उस वक्त आईबी के चीफ थे, उन्होंने गीलानी साहब के पास पहले गए, गीलानी साहब से साथ उन्होंने बैठ के मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बहाली के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो जिस पे गीलानी साहब ने कहा कि मैं तो बहाल करने को तैयार हूँ, लेकिन जरदारी साहब नहीं मानने को तैयार। फिर वो दोनों जरदारी साहब के पास गए। जरदारी साहब ने ये कहा कि अगर मैं बहाल करूंगा तो इस चीज की क्या गारंटी है। अब ये मैं वो पॉइंट है जो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा इस चीज की क्या गारंटी है कि ये नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे, जिस पे कहा गया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि गारंटर को ले आते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का डायलेमा ये रहा है कि हम गारंटर के तौर पे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं और फिर कियानी साहब गारंटर बने और उनकी गारंटी पे जजेस बहाल हुए। वो जजेस जिनको गीलानी साहब 2008 में बहाल कर सकते थे, जरदारी साहब 2008 में बहाल कर सकते थे, उन्हें जनरल कियानी की गारंटी पर बहाल किया गया। और ये बड़ा हमारा डायलेमा है जहां तक जुडिशियल ओवरऑल एक्टिविज्म का है। और अगर आप तीनों अदवार देखें, 2008 से 2013, 2013 से 2018 और 2018 से 2023 तक, इन तीनों अदवार में आपको जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आएगा। कहीं इफ्तिखार चौधरी नजर आएंगे आपको, कहीं साकिब निसार नजर आएंगे आपको, कहीं आसिफ सईद खोसा नजर आएंगे आपको, और कहीं बंदियाल नजर आएंगे आपको, या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी। तो हमारे तीनों जो डेमोक्रेटिक एरा हैं, ये तीनों पिछले 15 साल में, उसमें कहीं ना कहीं डोमिनेंट रोल जो है वो हमें सुपीरियर जुडिशरी का नजर आता है। यानी पनामा केस में भी नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को प्रेफर किया। ये जो सारी सिचुएशन है, इसको अगर आप जायजा लें तो जहां जहां जुडिशरी का जो है वो बहुत ज्यादा हमें एक्टिविज्म नजर आता है, वहीं पार्लियामेंट भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकी। वहीं हमें पार्लियामेंट की कमजोरियां नजर आती हैं। हम जो है वो आज भी जो सिचुएशन है उसमें हम ये जो इस वक्त पोलराइज जुडिशरी है उसमें हम ये तासुर दे रहे हैं कि जो बंदियाल साहब के खिलाफ कुछ जो 4 जो जजेस ने एक पोजीशंस ली हुई है उसको हम जिस तरह की पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, मेरे नजदीक हम उन्हें डैमेज कर रहे हैं। जिस तरह पीटीआई और पीटीआई ऐसा इस वक्त तासुर मिल रहा है जैसे बंदियाल साहब, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मदाहिरुल नकवी साहब और कुछ जजेस, वो पीटीआई के जजेस उनको हमने बना दिया है और बाकी जजेस को हमने पीडीएम के जजेस बना दिया है। ये जो सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट को ये करारदाद लानी चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी हो रहा है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, लेट दीज जजेस resolve their own issues। उसके हम यही बात जो पार्लियामेंट में की थी, यही बात हम रिव्यू में भी जाके कर सकते थे। उससे हुआ ये कि सिर्फ जुडिशरी डिवाइड नहीं हुई,
صرف جوڈیشری ہی پولرائز نہیں ہو رہی، لائرز بار ایسوسیشنز پولرائز ہو رہی ہیں، اور اس کا اوور آل نقصان پورے سسٹم کو ہو رہا ہے. دیکھیے جوڈیشل ایکٹیویزم 1954 سے ہے. 1954 میں اگر مولوی تمیز الدین کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جسٹس منیر والا معاملہ، تو آج ہم 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم 1954 کے کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہوتے. تو ہمارے یہاں جوڈیشری کا جو رول رہا ہے، جو آئین کی محافظ جس کو ہم سمجھتے ہیں اور جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بدقسمتی سے اس کا رول وہ رہا ہے کہ چیچڑے کی جو ہے وہ نگرانی پہ بلی کو بٹھا دیا گیا ہے. کیونکہ جب بھی جہاں جہاں آئین کو توڑا گیا وہاں جوڈیشری نے اس کو بحال کیا، اور جہاں جہاں آمروں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قصیدوں سے نوازا گیا کہ جی بالکل درست فیصلہ کیا، بالکل یہ درست فیصلہ کیا. یہاں تک کہ 2001 میں انہوں نے یہ بھی اختیار دے دیا جنرل مشرف کو کہ آپ آئین کی کچھ کلوزز میں اگر کچھ کلوزز کو چھوڑ کے ترمیم کرنا چاہیں تو ترمیم بھی کر سکتے ہیں. کیا آج پارلیمنٹ کو جہاں اور بہت سی قانون سازی وہ کر رہی ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کین وی کال دیز پی سی او ججز وہ پی سی او ججز جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ دیا، ان کی اس ڈیزگنیشن کو اسکریپ کیوں نہیں کیا جائے؟ ان کی جن کو جو پینشنز وغیرہ ملتی ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جائے؟ وہ تمام ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا، وہ تمام ججز جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کو تحفظ دیا، وہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ بہرحال ہم جب بھی وہ آتے ہیں، چاہے انہوں نے پی سی او ججز حلف لیا ہو، ہم انہیں جسٹس کہتے ہیں، ہم ریٹائرڈ جج کہتے ہیں، ریٹائرڈ جسٹس کہتے ہیں. دوسری طرف پارلیمنٹ کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم جو ہے بہت لینڈ مارک جو ہے اچیومنٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن کیا اس 18ویں ترمیم اس پروونشل اٹانومی کے فوائد پروونسز کو ملے یا نہیں ملے؟ کیا وہ پاورز جو ہیں وہ نیچے کی سطح تک گئیں یا نہیں گئیں؟ اگر نہیں گئیں تو پھر 18ویں ترمیم کا یا صوبائی خود مختاری کا یا صوبوں کو اختیارات کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے وہ آج سسٹم سے باہر ہو رہا ہے، اسی لیے اس کا سسٹم پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اسی لیے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے، پاور اسٹرگل ہے، مجھے کچھ نہیں ملنا اس سلسلے میں، کیونکہ ہم نے نہیں دیا اس کو. آج جو ہے وہ آپ بتائیں کہ لیبر جو ہے وہ پروونسز کے پاس ہے، انفارمیشن پروونسز کے پاس ہے، ایجوکیشن پروونسز کے پاس ہے، ہیلتھ پروونسز کے پاس ہے. ان صوبوں میں اتنے سالوں میں کہیں آپ کو تبدیلی نظر آئی؟ کہیں آپ کو وہ تبدیلی نظر آئی کہ لوگ آج آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں اس معاملے پہ 18ویں ترمیم کے؟ تو میرے خیال میں جو میڈیا کا جو رول ہے، میڈیا اور جوڈیشری 2007 میں یہ سمجھے کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. میڈیا بھی یہ سمجھا اور جوڈیشری بھی یہ سمجھی، اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں الرٹ ہوئی کہ یہ بہت ضرورت سے زیادہ طاقتور ادارے ہوتے جا رہے ہیں. لہذا دونوں کو کرٹیل کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے وہ کی، میڈیا کو تقسیم کیا، میڈیا ڈیوائیڈ ہوا، ایجنڈا ڈریون ہو گیا. اب باقاعدہ پینیٹریشن میڈیا کے اندر بے انتہا ہو گئی، ان کو پیمرا کے قانون کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. اسی پیمرا کے قانون جس میں نے ذاتی طور پہ پارلیمنٹری کمیٹی آف انفارمیشن کے سامنے پوری پریزنٹیشن دی تھی کہ آپ مونوپلیز کریٹ کر رہے ہیں. سارے پارلیمنٹیرینز نے میری بات ریجیکٹ کر دی. اس انفارمیشن کمیٹی نے کہا کہ نہیں، پیمرا بالکل ٹھیک قانون ہے. میں نے کہا یہ کل آپ کو ہرٹ کرے گا، وہ کیونکہ آپ کے پاس وہ سارے لاز موجود ہیں جس کے لیے آپ کو ایک الگ قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پیمرا شوڈ بی اونلی لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی، دیٹس آل. ریگولیشنز اس سے نہ کروائیں، ورنہ وہی ریگولیشنز آپ کو کل گلے پڑیں گی. جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کا استعمال کرے گی اپنے اوپوننٹس کے خلاف، اور وہی آج ہو رہا ہے.
پھر اسی پارلیمنٹ نے پیکا بنایا. یعنی آج جو سول سوسائٹی ڈیجیٹل میڈیا کے ایکٹیوسٹ رائٹس ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پیکا ایکٹ 2016 کے نتیجے میں ہو رہا ہے جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا. تو ہمارے یہاں جب پارلیمنٹیرینز ایکٹ بنانے جاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھ پیر خود کٹوا لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج آگے جا کے کیا ہوتے ہیں. ہم نے FIA کو ایک ایسی پاور دے دی کہ جس کے تحت وہ جب جس کو چاہیں وہ جا کے اٹھا لیتے ہیں, جس کو چاہیں آپ کو جا کے دبا لیتے ہیں. اب دیکھیں کل تک پیمرا ایکٹ کرتی تھی جوڈیشری کے خلاف اگر کوئی بات آتی تھی. اب پچھلے چند ہفتوں 2-3 مہینے سے ایک پیمرا کا نوٹس نہیں آیا کسی میڈیا کو کہ وہ جوڈیشری کے خلاف بات کر رہے ہیں, کسی ججز کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں اوور آل ایک تو ویسے ہی ایز اے نیشن ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہے. ہم نے کوئی اپنی سب بندی نہیں کی اور کوئی ایسی قوانین بدقسمتی سے نہیں بنائے کہ جس سے ہم جو بہتر قوانین ہم کہیں. اوکے اس وقت مطلب ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں لیکن ابھی تو میں وہ کہوں گا کہ یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں. ہما سے بات کر لیتے ہیں اور پھر میں واپس دوسرے راؤنڈ میں آتا ہوں اور ہم جلدی سے اس کو کریں گے. اور آج میں نے اسی لیے زیادہ انٹرپٹ بھی نہیں کیا کہ ہمیں اس جو جوڈیشل ایکٹیویزم یا اس کی پوری ہسٹری کو جاننا اور پارلیمنٹ اور لیجسلیشن کا جو رول رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم یہ سارا پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ اور جو چیزیں جو ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں. ہما کین یو انمیوٹ یور سیلف اینڈ ہم ذرا تھوڑی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب فرحت اللہ بابر صاحب نے پورا ایک نیریٹ کر دیا اور مظہر عباس صاحب نے بھی ایک کس طرح سے. اب یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دونوں بڑے اسٹرانگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اور جوڈیشری کا اپنا ایک رول ہے. اب ہم نے سمجھ لیا لیکن اب دونوں طرف یوں لگ رہا ہے جیسے ایک کوئی دونوں کی انا کا کوئی مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اب یہ آپ ایک تو جو اس وقت بالکل کانفلکٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بریفلی آپ کا پوائنٹ آف ویو ذرا ہم جان لیں, پھر کیا ہونا کیا چاہیے. بہت شکریہ. آئی ہوپ کیونکہ مجھے بھی پاز لگ رہا تھا. کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین. تھینک یو سو مچ. اچھا اتنے آپ لوگوں نے آنریبل سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب ہیں, مظہر عباس صاحب ہیں, انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا. اتنا پھیل چکا ہے یہ مرض جو ہمارے ملک میں ہے اس وقت, پولرائزیشن اور کس طرح سے ایک دوسرے کے وی آر اوور اسٹیپنگ ایچ ادرز ٹرفس. So we need to obviously define the terms first of all. مگر جب ہم جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ there was a time, obviously I worked with the parliaments 1987-88 سے میں نے اس کے ساتھ کام کیا, بہت سال میں نے کام کیا. I was heading the research section, then I started working with the judiciary as well. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا وقت بھی تھا کہ اسپیکر صاحب جو تھے انہوں نے ایک دفعہ پریسنٹس ڈکلیئر کر کے تو پریزیڈنسی کی طرف جو گیٹس جاتے تھے وہ بند کر دیے تھے. مظہر عباس صاحب شاید ان کو یاد ہوگا, گوہر ایوب صاحب کے دور میں سینیٹر صاحب کو یاد ہوگا. اور پیپل یوز ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز لائک ٹرفس. جو ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں آہستہ آہستہ اور جیسے بہت آپ لوگوں نے طریقے سے بتایا کہ پارلیمنٹ جو ہے somehow or the other it started losing its writ for whatever reasons. اب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک تو ہماری جو لا میکنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں اسٹرانگ رہی اور پھر اپولوجیٹک بھی رہے. ہم لوگ آہستہ آہستہ ہوتے گئے, جیسے نواز شریف صاحب لائک ابھی ریسنٹ اس میں دیکھیں تو prefer to go to the judiciary to resolve his issues and obviously اس کے بعد کیا ہوا. جب ہم ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں, I don't need to repeat everything, but then when we talk about judiciary itself, تو
آپ دیکھتے ہیں کہ جو سنو بال ایفیکٹ ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کی ایلیویشنز ہوتی ہیں انٹو ہائر جوڈیشری، میں سپیریئر نہیں کہتی ہوں بیکاز ایچ لیول آف جوڈیشری ہیز اٹس اون انڈیپینڈنس، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، کن کو کیا جاتا ہے. از اٹ این ایلیٹسٹ کلب آف دا چیمبرز؟ Where is the district judiciary? Why isn't it figured out during the elevations? وہ کیوں نہیں آتے اس کے اندر؟ اور یہ صرف ان لوگوں کو جیسے ہے کہ جو کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھیں، جیسے ہمارے آنریبل سینئر کولیگز نے، محترم جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ کمیٹی کی ساری ریکمنڈیشنز کو ریجیکٹ کر دیا. But then why is it all the time the chambers جن سے لیے جاتے ہیں؟ where is representation of the district judiciary؟ وہ نہیں لیے جاتے جو اس ٹیئر میں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ I tell you because I am a high court lawyer as well, I've not practiced as such because I've been working generally, but I have my colleagues اور جوڈیشری کے اندر بھی میرے دوست ہیں، تو وہ بتاتے ہیں جو ایلیویٹ ہوتے تھے تو ڈیورنگ ٹی ٹائم، ٹی بریک میں، تو جو ایلیویٹ ہوتے تھے فرام ڈسٹرکٹ جوڈیشری وہ ٹی بریک میں کونے میں چائے پی رہے ہوتے تھے، اور جو چیمبر سے ایلیویٹ ہوئے ہوئے ہوتے تھے وہ علیحدہ چائے پیتے تھے. سو دیر از اے ڈسکریمنیشن دیر ایز ویل. کین یو امیجن دیٹ؟ سو اب وہ دیر از آلسو، اور پھر وہ لوگ اکثر ان میں سے وہ کنفرم بھی نہیں ہوتے ہیں. So there is also this level of discrimination there as well. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیویشن جو 60-40 پہ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں وہ بالکل ختم ہے. تو یہ کیوں ایلیٹسٹ کلب بن رہا ہے؟ where is it coming from? میرٹ کی بات ہوتی ہے, then who decides the merit? When you're talking about that we have to elevate judiciary to the high courts and the Supreme Court, تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ why is it the same chambers or friends and friends of the chambers؟ وہ ہے. دوسری بات, جب lawyers active جو ہوتی ہے, یہ چودھری صاحب کے دور میں جو ہوا تھا, آپ کے ججز کے داڑھی پکڑ کے ڈسٹرکٹ جج کے تھپڑ مار کے چلے جاتے ہیں لوگ, ان کے کس طرح ان کو ہم نے دیکھا ہے. آئی ہیو سین, میں جوڈیشل ایجوکیٹر بھی رہی ہوں, ورک ود جوڈیشل اکیڈمی فور 5 years as well. تو ججز جو ہیں جن کے میں پڑھاتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ میڈم آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں, وین وی گو, تو ہم نے ہمارے جو رپورٹنگ جو مطلب ہائی کورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم جب اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو وہ دے سائڈ ود لائرس. اس زمانے میں, اب تو کرتے رہے ہیں, مگر یہ کہ جنرلی دے سائڈ ود دا لائرس بیکاز دے ہیو بین سپورٹنگ دیئر ایکٹیویزم, اور ان کو وہ کرتے رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں جائیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم ریزائن کر دیتے ہیں تو ہم 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ سو دس از something that is very painful. جب آپ ان کی سٹوریز سنتے ہیں, جب وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں. The turfs need to be decided. Okay, fine. Judiciary needs to pull up its socks. تو ہمیں یہ سب چیزیں جب آتی ہیں, پولرائزیشن جو ہو رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو وہ جب ڈیفائن کرتے ہیں, سب چیز جوڈیشری نے اپنے پاس لے لی ہے. تو now we have to see کہ پارلیمنٹ جو ہے, how does it pull up its socks, where does it stand and does amendments, brings, and without offending each other, they have to iron out these differences. ہم نے سسٹم کے اندر لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے, نہ کہ لوگوں کا کانفیڈنس اس سے ہٹانا ہے. کیونکہ جوڈیشری کے بارے میں لوگوں کا کانفیڈنس بہت پور ہو گیا تھا. ہم جوڈیشل ایجوکیشن میں, ہم نے کھوسا صاحب نے اسپیشلی کہا تھا کہ جوڈیشل سیکٹر کو ہم لیں اور ینگ لائرز کو کلٹیویٹ کریں, کیونکہ ینگ لائرز کو آپ کلٹیویٹ کر کے ان کو سیوک ایجوکیشن بھی ہم دے سکتے ہیں, پروفیشنل ایتھکس کی طرف لا سکتے ہیں. اینڈ وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیٹ.
تو ہم بڑا ہی جوڈیشل اکیڈمی میں ناؤ آئی ایم اے وزٹنگ فیکلٹی تو ہم ان کو جوڈیشل ایتھکس سکھاتے ہیں لیگل ایتھکس سکھاتے ہیں تو ہمیں اس طرف لے کر آنا ہے کہ آپ ہاؤ یو نیڈ ٹو کنڈکٹ یور سیلوز کوڈ آف ایتھکس تو ہماری جوڈیشل ایجوکیشن میں سکھائی نہیں جاتی وہ کہتے ہیں اسکپ دس ٹائم نہیں ہے اچھا تو ہما جب سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ وہ ظاہر ہے کہ بڑا تھوڑا زیادہ اکیڈمک ہو گیا. اب ذرا ہم تھوڑا سا اس آج کے حالات میں اگر جیسے میرا سوال تھا کہ اب اس وقت جو ایک بڑا کانفلکٹ پیدا ہوا ہے اب پارلیمنٹ نے اپنی طرف سے ایک لا جو ہے وہ بنا دیا ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے وہ 25 تاریخ تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو آ جائے گا. آئی ڈونٹ نو اگر ان کی طرف سے ابھی کوئی اس کے اوپر آبزرویشن نہیں آتی تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اب اس طرح کا جو ایک ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا ہے ہاؤ ٹو کول ڈاؤن دی ٹیمپریچر بٹوین دی پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری. آج صدر نے واپس کر دیا ہے. صدر نے واپس کر دیا آج؟ جی. اچھا کیا آبزرویشن لگائی ہے انہوں نے وہ کہا ہے کہ آئین سے متصادم ہے جو بھی اور بھی وہ تھی کہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر اس میں the constitution clearly states کہ وہ اس کو joint sitting میں اس کو ریویو کریں گے اور واپس بھیجیں گے and then it will be binding upon the president to sign. اچھا چلیں لیکن ابھی موجودہ صورتحال کے اندر فرحت اللہ بابر صاحب آپ بھی انمیوٹ کر لیں آپ کو ذرا ایک آپس میں ایک دوسرے سے سوال آپ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور لیٹس میک اٹ مور انٹریکٹیو. جی فرحت اللہ بابر صاحب یہ ابھی مظہر صاحب نے بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے اب جو ٹیمپریچر اس لیول پہ چلا گیا ہے اس کو کیسے کول ڈاؤن ہوگا. آپ نے تو فرحت اللہ بابر صاحب ابھی یہ کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں تو اسٹیک ہولڈرز کیسے مل بیٹھیں گے؟ دیکھیں جی اسٹیک ہولڈرز کے سب ملنے کا سب سے پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں اور وہ سیاسی جماعتیں میں تمام گورنمنٹ کی اور اپوزیشن جو اس وقت عمران خان کی پارٹی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں اسی طرح آپس میں لڑتی رہیں اور ملک میں استحکام آ جائے. چنانچہ لیکن آپ کو یہ علم میں آپ کے ہوگا کہ یہ جو ایک سول سوسائٹی نے ایک میڈیٹرز کا گروپ بنایا ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطۂ نظر سے مطلب یہ ہے کہ صرف اس بات پر آپس میں مل بیٹھیں کہ اس سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے. سو دس از نمبر 1. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے شٹنگ دا ڈور آف ڈائیلاگ از ناٹ کنڈوسیو اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اب یہ کیسے ہوگا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ قائل کرنا ہوگا and our party now has decided that. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کا تو اب اعتراف ہونا چاہیے کہ جب بھی پاور کسی ایک ادارے میں یا ایک شخص کے ہاتھ میں بہت مرکوز ہو جائے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے اندر خود ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے اس ادارے کے اندر اور وہ ادارہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹو مچ کنسنٹریشن آف پاور in any one institution creates جسے کہتے ہیں fragmentation of the institution کا خطرہ ہے. اس لیے چونکہ اس وقت عدلیہ میں انہوں نے اختیارات اپنے اندر جتنے بھی اختیارات ہیں بہت زیادہ مرکوز کر لیے ہیں تو عدلیہ کو خود اس بات پر سوچنا ہوگا کہ 3 ایریاز ان کے ہاں جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز جس کا ابھی ہما چغتائی نے ذکر کیا آرٹیکل 184(3) سیو موٹو کا اختیار اور یہ جو اپنا the code of conduct a constitution of benches یہ اختیارات ایسے ہیں کہ بے شک اگر موجودہ اختیارات بھی ہیں لیکن یہ فرد واحد کے ہاتھ میں نہ ہوں یہ ڈسپرس ہو جائیں جوڈیشری میں تو پھر وہاں سٹیبلٹی آ سکتی ہے. جی اچھا شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب. مظہر صاحب سینیٹر فرحت اللہ نے تو ابھی کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائیلاگ کریں اور دوسری طرف ہمیں کوئی سیاسی یعنی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا تو اپنا ایک موقف ہے کہ الیکشن اینڈ الیکشن دیٹس اٹ.
اب ایسی صورتحال، ایک تو یہ چیلنج ہمیں درپیش ہے، کیا جو بھی کوئی سول سوسائٹی وائس آ رہی ہے کیا اس کو میلٹ ڈاؤن کر سکے گی؟ آئی ڈونٹ نو. کول ڈاؤن کر سکے گی؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک اور جو صورتحال جو سب سے زیادہ پیچیدہ بلکہ نظر آ رہی ہے اور سب سے زیادہ خطرناک جو مجھے لگ رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے. ہاؤ ڈو یو کمنٹ مظہر صاحب؟ دیکھیے، اس کا وے فارورڈ جو ہے پولیٹیکلی اور جوڈیشری وے فارورڈ جو ہے وہ سیدھا سا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ اوائڈ جتنا میکسیمم ہو سکے ٹو اٹیک جوڈیشری. یعنی ہمیں چیف جسٹس جو بھی ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو اگر آپ جوڈیشری کی پولرائزیشن میں دلچسپی ظاہر کریں گے اور اس کو بڑھاوا دیں گے تو اس سے فائدہ تو آپ کو بھی نہیں ہوگا، الٹیمیٹ نقصان سب کا ہوگا. لہذا لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ دیئر اون کنڈکٹ. یہ وہ ججز پر چھوڑ دیں جو ججز آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہ وہی مینوور کر کے چیف جسٹس کو راضی کریں گے. فل کورٹ میٹنگ کر لیں، بینچ بھی چھوڑیں، فل کورٹ میٹنگ کر لیں اور اپنا جو بھی کنڈکٹ ہے، جو بھی اوور آل ہے، اپنے اختلافات ہیں اس کو جو ہے ان ہاؤس ہی رکھیں، اسے پبلک نہ ہونے دیں اور جو بھی وے آؤٹ نکالیں. یہ ان کا رائٹ ہے، جو بھی وے فارورڈ نکالیں. لیکن جب میں ڈائریکٹلی اٹیک کروں گا نام لے کے ججز کا، تو میں کوئی ڈیموکریسی کو سرو نہیں کر رہا. یہ یاد رکھیں، جسٹس اعجاز الاحسن سے مجھے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد. تو ہمیں یہ جو ہم نے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جو ایک ہم نے طریقہ اڈاپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے فیوریٹ ججز کون سے ہیں اور اس کے ججز ہیں، اور اس میں یہ میں آپ کو صرف بتا دوں، اور نون لیگ کو ہمارے ساتھی یہاں نہیں ہیں، کہ آپ کو حیرانگی ہوگی جس طرف آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آگے کی طرف جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہ سمجھیں یہ بالکل ہم وہی غلطی کرتے ہیں جو ہم آرمی چیف کی سلیکشن میں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی چیف، اور جس طرح پارلیمنٹ نے ایکسٹینشن دی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ شرمناک تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. مطلب پھر ہم کس کی طرف دیکھیں؟ یعنی پارلیمنٹ بھی اگر یہ بیہیو کرے گی تو پھر تو یہ تو کولیپس آف دا سسٹم ہے. پھر آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے، پھر سب سے زیادہ تو میں آپ کو بلیم کروں گا. میرا اسٹیبلشمنٹ سے میری لڑائی اپنی جگہ، جوڈیشری سے میرا اختلاف اپنی جگہ. لیکن اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو یہ تو انپارڈنیبل ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو پیپلز ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے کل جو فیصلہ کیا اچھا کیا ہے. پیپلز پارٹی ویسے پارٹ آف دا گورنمنٹ ہے لیکن پارٹ آف پی ڈی ایم نہیں ہے. تو ڈائلاگ تو پارٹیز کر رہی ہے، گورنمنٹ نہیں کر رہی. تو پیپلز پارٹی جو ہے خود یہ انیشیٹو لے سکتی ہے، خود جا کے جو ہے وہ عمران خان سے یا ان کے سیکنڈ ٹیئر سے گفتگو کا آغاز تو کریں، اور پھر دونوں مل کے کوشش کریں کہ نون لیگ اور دیگر جماعتیں بھی اس کے ساتھ آئیں میں. یا پاکستان بار کونسل نے اس طرح ایک آفر کی ہوئی ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں گے. تو ایک ماحول کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ماحول بہتر نہیں ہوا اور ایک تاثر، ایک پرسیپشن، پاکستان میں پرسیپشن جو ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ایک جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے جو جس کا ایک حصہ پی ٹی آئی کے ساتھ بظاہر لگتا ہے، یہ ایک تاثر جو عام ہے، اور ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ نظر آتی ہے. تو اب یہ پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کے لیے، اور پھر پی ڈی ایم نے میرا خیال ہے اوور آل جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باقی چیزیں، اکنامک سچویشن ساری خراب تھی، لیکن انہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے تھی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انہیں تو ایک اچھی مثال قائم کرنی چاہیے تھی تاکہ کم سے کم لوگ یہ تو مثال دیتے کہ آپ کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا. آپ کے دور میں کسی کو جو ہے کسی کے منہ پہ وہ ڈال کے نہیں لایا گیا. دیکھیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور فرحت اللہ بابر صاحب کے لیے خاص طور پہ، جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ ہے،
اس کے خلاف اپیل نہیں ہونی چاہیے. جو انہوں نے خاص طور پہ سیڈیشن کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے وہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے. اس کو لینڈ مارک ڈیسیجن ہی رہنا چاہیے. اگر کہیں گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلی گئی کسی دباؤ کے تحت, تو میرا خیال ہے وہ جو ہم ایک بہت بڑا کام ہوا ہے بغاوت کے مقدمے کی سیکشن 124A کے خاتمے کا, وہ اسٹینڈ کرنا چاہیے, اس کو پریز کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں جب ہم ایسی قرارداد لے کر آ رہے تھے تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے کتنا لینڈ مارک ڈیسیجن کیا ہے آن 124A. تو بھی تو میرا خیال ہے وے فارورڈ تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ اچھی لیجسلیشن کرے, بات چیت کا آغاز کرے 2023 پہ. یہ فرم بیان آنا چاہیے فرام دا پرائم منسٹر کہ دس از این الیکشن ایئر. ڈیٹ چھوڑ دیں, کم سے کم پرائم منسٹر یہ تو بالکل کیٹیگوریکل کہیں نا بیان پارلیمنٹ میں کہ دس از ایئر اور اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, کیونکہ جو تاکہ اس سے وہ چیزیں کنفیوژن دور ہو جائے, اور لیٹ دا جوڈیشری ڈیسائیڈ دیئر اون کنڈکٹ. وی شوڈ ناٹ انڈلج ان دیئر. بالکل اس میں بات کی مظہر صاحب نے کہ ہمیں یہ جو نام لے کے بیشنگ کرتے ہیں یہ بالکل I mean we need to set an example to be very honest. اگر ہم نام لے کے کسی کو ہم تذلیل کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. we can say کہ جی فلانے نے اس طرح سے نام لے کے ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. we need to set example because یہ سارے ادارے ہمارے ہی ہیں اور لوگوں کا کانفیڈنس اس سے شیک ہو رہا ہے, اور that is exacerbating the polarization in the country. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر اچھا ایگزامپل سیٹ کریں گے تو I think that is also going to add to our own like ہمارا اپنا جو ہے ہماری عزت میں اضافہ ہی ہوگا اس میں. تو ورنہ ہمارے اور دوسروں میں کیا فرق رہ جائے گا. ہمیں سیٹ کرنا ہے ایک ایگزامپل. تھینک یو. فرت اللہ بابر صاحب, مظہر صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر مظہر صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی ہے کہ 124A کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے تو 124A کا جو فیصلہ آیا اس کو ویلکم کیا, اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہونی چاہیے, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہتر ہوتا کہ یہ قانون سازی یہ جو اس کو ختم کرنے کا کام تھا یہ پارلیمان کرتی, اور پارلیمان کے اندر پرائیویٹ ممبر بل موجود ہے. تو ہم نے تو اس پر یہ بیان دے دیا, اور ابھی تک یہ اچھی بات ہے کہ حکومت اس کے خلاف اپیل میں نہیں گئی. We all must appreciate this فیصلہ. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ججوں کو بائی نیم ٹارگٹ نہ کیا, دس از اے ویری ویری گڈ پوائنٹ. بٹ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ جج صاحبان کو بھی جب وہ کامنٹ کریں تو سیسیلین مافیا, گاڈ فادر, یہ الفاظ استعمال نہ کریں, اور یہ سیز فائر دونوں جانب سے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ سیاستدان ایسی بات نہ کریں اور جج صاحبانوں کو اختیار ہو کہ وہ فیصلے میں نہیں, فیصلے کے باہر ہی کہیں کہ یہ سیزن مافیا ہے, یہ گاڈ فادر ہے. تو یہ آئی تھنک اچھا ایک صورتحال بالکل یہ ابھی آپ نے کہا. اچھا میں ایک اپنے جو بھی ہمارے سننے والے ہوں گے, دیکھنے والے ہوں گے, ان کے لیے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے مظہر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی, ایک پروسیڈنگز کے اندر جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں, جیسے بھی فرت اللہ بابر صاحب نے کہا کتنے بڑے اسٹرانگ ورڈز جو ہیں وہ ججز بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ صرف ہمارے ہاں پریکٹس ہے یا یہ ایک اس طرح کے ریمارکس جو ہیں sometimes they are very cynical remarks, اور بعض اوقات ایسے آپ کیسے اس کو کہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹوریل ورڈز یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ نارمل ہے, اس کو ہونا چاہیے مظہر صاحب؟ نہیں, دیکھیے چیز بالکل سے میں بابر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, ایک جج کے کنڈکٹ کے اوپر ہے نا, مطلب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں مظاہر نقوی کو میں نے رکھ کے کسی کو پیغام دیا ہے, یہ کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس کو سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی بات کرنا, کیونکہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کس کو پیغام دے رہے ہو, دیں تو پھر کھل کر دیں, بات کریں, پھر کھل کے بات کریں. یہ چیزیں ڈیمیج کر رہی ہیں ہماری یہاں جو جوڈیشل. دیکھیں میں اسٹوڈنٹ لائف میں
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا, لیکن جب میں پروفیشن میں آ گیا ہوں تو پھر میں اس کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اب میں اپنی جرنلزم میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں وکیل ہوں, بہت سے اگر اچھے وکیل ہیں جن سے مجھے یاد ہے, ایک مرتبہ خالد اسحاق صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ جج کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا میجورٹی آف دی گڈ لائرز جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جج نہ بنے. وہ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک جو بریڈ آ رہی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو لائرز کی بریڈ آ رہی ہے ہمارے یہاں, اور تو اس میں وہی لوگ آگے چل کے ججز بنیں گے. تو اس چیز کو بھی جو خاص طور پہ جو لا کالجز میں, کیونکہ ڈگریاں سب کے پاس ہیں, آپ اگر ممبرشپ آف دی بارز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پولیٹیکل ونگز بنے ہوئے ہیں, وہی اپنے لائرز کو آگے پروموٹ کرتے ہیں. یہ اس سے ٹریڈ یونین بھی ڈیمیج ہوئی, کیونکہ ٹریڈ یونینز میں بھی جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ونگز بنائے ٹریڈ یونین کے, تو پھر وہ پولرائزیشن ہو گئی ٹریڈ یونینز کے اندر. تو ان چیزوں کو, یہ بڑا سوال ہے, یہ بار ایسوسیشن کا سوال ہے, یہ میرا آپ کا نہیں ہے, بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے سوچنے کا سوال ہے. کیا کون سی بریڈ پیدا کر رہے ہیں؟ اوکے فائن. ہما چغتائی صاحب, یہ ابھی مظہر صاحب نے بھی اور بات کی کہ یہ جو لفظوں کا استعمال ہے, چیزیں ہیں, یہ سارا فائن. کوڈ آف کنڈکٹ تو پارلیمنٹ نے بھی اپنا خود ہی بنانا ہوتا ہے, اور بار کونسل نے اور یا جوڈیشری نے. لیکن اب جو صورتحال چلی گئی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب یہ کیسے, اب تو جوڈیشل ایجوکیشن کی بات کر رہی تھیں, تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے کوڈ آف کنڈکٹ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اندر آپس میں ہی ججز کی, جیسے اتنی جو ہائیسٹ ہماری کورٹ ہے, اس کے اندر ہی ایسی, سپریم کورٹ کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ ڈیوائیڈ ہے, تو کوڈ آف کنڈکٹ کیسے ڈیفائن ہوگا؟ دیکھیے, کوڈ آف کانڈکٹ تو ایک تو ڈیفائنڈ ہے, آلریڈی ہے, جو ایک سرٹن, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بینگلور پرنسپلز ہیں, اس کے تحت بنا ہوا ہے آلریڈی, جو جوڈیشری کے لیے بھی ہے, اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور اسی کو جو کہتے ہیں فیئر لیسلی, جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ فیئر لیسلی انڈیپینڈنٹ آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو یہ فیئر لیسلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. And in that case, there are some comments that say that they have gone beyond fearlessly defending their domain. تو وہ چیز تو اپنی جگہ ہے, کوڈ آف کانڈکٹ ہے, مگر جیسے بات ہوئی کہ یہ لینگویج یوز کی جاتی ہے اتنی سخت قسم کی, تو وہ جنرلی نہیں کی جاتی. جو میری اسٹڈی کہتی ہے کہ اس طرح سے نہیں کی جاتی. مگر یہ ہے کہ ہم جوڈیشل جو ہے وہ یہ ججمنٹ رائٹنگ کے بھی کورس کراتے ہیں, اور اس میں مگر جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا وے آف رائٹنگ ہوتا ہے, and people like to write the way they want to write. مگر ہم ان کو کچھ پرنسپلز بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے لکھنا ہے, اور اس طرح سے ہم لکھتے ہیں. مگر لوگوں کو اپنا ایک شوق ہوتا ہے, some people like to write in a particular manner, کوئی پوئٹک ہوتے ہیں, کچھ لٹریچر کا, اور کچھ صرف پوائنٹ وائز ہی لکھ کے اس کو کرتے ہیں. سو جنرلی یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک طبیعت ہوتی ہے, ایک اپنے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. اوکے فائن. اچھا فرد اللہ بابر صاحب, بریفلی سر بڑا مختصر جی, بڑا مختصر میں یہ کہوں گا جی, کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی نیا کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. نمبر 1, رائٹ ناؤ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو محترم عدالت اور جج صاحبان اس کی پاسداری نہیں کرتے. نمبر 2, I would urge the honorable judges کہ جب وہ فیصلے کریں تو the eye should not be on the sound bites and the media headlines. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ when they are making judgments and when they are making the hearings, their eye is on media headlines and sound bites. اور تیسرا میرا یہ کہنا خیال ہے کہ جب وہ انٹرپریٹ کریں کانسٹیٹیوشن کو, whenever the constitution is interpreted, it should be interpreted in a manner it should expand the powers of democratic institutions and not of the Supreme Court alone. اس وقت جو constitutional interpretation ہو رہی ہے
وہ اس انداز میں ہو رہی ہے کہ it only expands the powers of the Supreme Court at Okay. the cost of other democratic institutions. They should interpret it in a manner کہ تمام جو ڈیموکریٹک ادارے ہیں ان کی اختیارات کو اضافہ ہو, صرف سپریم کورٹ کا اضافہ نہ ہو. فائن. مظہر صاحب, جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ڈیوائڈ بڑھ چکی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آپ نے اتنے آپ جہاں دیدہ جرنلسٹ ہیں, تو کیا طریقہ ہو کہ یہ ڈیوائڈ ختم ہو کے وہ امیکیبلی اب اپنے آپس میں, تو اگر انہوں نے مل بیٹھنا ہوتا تو اتنی ڈیوائڈ نہ بڑھتی, تو اب کیا ہے کہ اگر وہ سارے آپس میں ایک طرف تو جیسے ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان, تو یہ تو کچھ لوگ اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں, تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ڈیوائڈ موجود ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہاں سے سلسلہ شروع ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ وہ نو ٹاکنگ ٹرمز پہ ہیں. اگر وہ ٹاکنگ ٹرمز پہ ہیں تو وہ مطلب چائے کے کپ پر طوفان برپا نہیں ہونا چاہیے, جو ہمیں اثر من اللہ صاحب کے فیصلے کے اندر نظر آیا کہ ایک چائے کے کپ کے بعد ہی ساری سلسلہ چینج ہو گیا. تو میرا خیال ہے ظاہر سب اس پوزیشنز پہ ہیں, سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ تقریباً برابر ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک فگر ہیڈ چیف جسٹس ضرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ میں یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے. دیکھیے, اور کسی انسٹیٹیوشن میں یہ اچھی بات نہیں ہوئی ہے کہ میں آج سے 10 سال بعد بھی بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس کون ہوگا, رائٹ, لیکن آپ 4 سال بعد نہیں بتا سکتے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کون ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے, اور ایکسٹینشن کا بھی قانون ختم ہونا چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ بھی کرنا چاہیے. اب میرے پاس ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت میرے پاس کوئی سوال دوسری طرف سے تو نہیں آیا ہے, لیکن ہمارے پاس دو صاحبان موجود ہیں. اگر مجھے اجازت ہے, ٹھیک ہے مظہر صاحب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے, پلیز گو اہیڈ. ہمارے ساتھ دو صاحبان موجود ہیں, قیوم رضا میر صاحب اور اظہر حسن صاحب. اظہر صاحب, آپ کوئی سوال یا کوئی کرنا چاہیں گے ہمارے جو اس وقت پینلسٹ ہیں, سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب یا ہما چغتائی صاحبہ, یا کوئی آپ اپنا کوئی کمنٹ دینا چاہیں گے اس میں؟ Can you hear me? Yes, I can. Yes. Thank you. پہلے تو it is very enlightening discussion. I think بہت میرے لیے تو بڑی ایجوکیٹو رہی ہے. I don't belong to the legal fraternity, but still I'm interested. تو میں صرف کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم سارے یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ میڈیا نے بھی اس کو گلیمرائز کیا, بڑا گلوریفائی کیا, اسی طرح یہ جو انٹروژنز ہیں ٹو دی ادر ایریاز, یہ سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی پنشمنٹ یا اس کا کوئی ایسی ڈیوائس مینس کرنے چاہیے کہ یہ نہ ہو. لاز ڈو ایگزسٹ, کوڈ آف کنڈکٹس ڈو ایگزسٹ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اسی طرح یہ روم جو ہے انٹروژن یہ بھی کریٹ کی جاتی ہے. رائٹ, مثلا میرے اپنے خیال میں ملٹری ٹیک اوور جب بھی ہوتی ہیں ان کی بھی روم بنائی جاتی ہے. اسی طرح جوڈیشری کو بھی جو گلوریفائی کرتے ہیں یا ان کو کرتے ہیں, اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی روم بنائی جاتی ہے. تو یہ انٹروژنز جب اس طرح کی ہوتی ہیں تو تبھی یہ وائلیشنز بھی ان کی ہوتی ہے. So something needs to be done about how to respect your mandate. جو جہاں ہے. Right. Thank you, Azhar Hassan Saab. Raza Mir Saab, Qayyum Raza Mir Saab, do you have any comment or suggestion or question to the panelists? Thank you very much. میں تو بہت دیر سے انٹر ہوا. مظہر عباس صاحب اس وقت بول رہے تھے. مظہر صاحب کو تو سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, لیکن دوسری جو ہما صاحبہ اور باقی ساتھیوں کے کامنٹس بہت اچھے تھے. میں تو چونکہ بزنس مین, لیکن تھنک ٹینک کے حوالے سے چونکہ ہم جو کچھ کام مدد کر رہے ہیں جوڈیشری اور پولیس ریفارمس کے لیے, تو اس لیے مجھے انٹرسٹ ہوا. بہت اچھی باتیں کی گئیں, اور جو میں سمجھتا ہوں جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات ہے, اور دوسری چیز جو ہما صاحبہ نے کی نا, میرا خیال ہے وی اسٹیپ انٹو دا ٹرف آف دا ادر, اس کی ہم نے ڈیمارکیشن نہیں کی ہوئی.
आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जंप इन मत करें. अब जैसे अभी मदर साहब ने आखिरी बात की कि वो चाय की प्याली में तूफान लाते हैं. जजेस जो हैं वो लिख रहे हैं, सुन रहे हैं अदालतों में कार्रवाई या फैसला लिखने वाले हैं, तवज्जो उनकी उधर है कि उसने क्या बयान दिया था, तो उसने क्या कहा था, फलां पार्टी नाराज ना हो जाए. तो जरा थोड़ा सा दिलेरी के साथ और न्यूट्रल होके और अनबाइस्ड. तो ये तो बहरहाल वेरी एनलाइटनिंग और बहुत, मैं तो कहता हूँ बड़ा इंफॉर्मेटिव था. और इंशाल्लाह इफ नेक्स्ट टाइम यू ऑर्गेनाइजिंग समथिंग आई वुड लाइक टू जॉइन. ओके, थैंक यू वेरी मच. हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसको कोई बिल्कुल स्ट्रीट टॉक ना करें, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. हाँ, थोड़ा सा समझने के मसले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड थैंक यू सो मच सेनेटर फरतुल्लाह बाबर साहब, आपका भी, एंड रुमा चुगताई साहबा, और मदर साहब की अदम मौजूदगी में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. और बहुत अच्छा रहा. और इस ये जो सो मोटो और जो जुडिशल एक्टिविज्म, पार्लियामेंट का रोल, और इसको समझने में बड़ी मदद मिली. आई होप लाइक फिर किसी वक्त में किसी और मौजू को समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर योरसेल्फ. शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम जी.